नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से मैं अमतुर रहमान बात कर रही हूँ। आज व्यूअर्स और मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, मैं आपको बताऊँगी कि बिदअत असल में है क्या, और ये जो हमने दिन सेलेक्ट किए हैं, सेलिब्रेशन करनी शुरू कर दी है, ये असल में शुरू कहाँ से हुई और ये किसने किया है और इस्लाम में और शरीयत में इसका क्या हुक्म है। वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें। इससे हो सकता है कि आपकी इस लाइकिंग और शेयरिंग से कोई और भी आपके साथ साथ जन्नत में जाने वाली बन जाए इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ बहनों कि देखें, बिदअत असल में वो चीज़ होती है, बदअ यबदअ, इसका मतलब होता है शुरू करना। बदअुल वही, वही शुरू होना, यबदा शुरू करना। बिदअत जो लफ्ज़ निकला है वो असल में क्या है, दीन में नई शुरुआत करना, यानी कोई ऐसी चीज़ करना जिसका पहले दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर, अहादीस के अंदर, कुरान के अंदर उसका कहीं से कहीं तक कोई चीज़ शामिल नहीं थी, लेकिन बाद में आने वाले लोगों ने उसके अंदर एडिटिंग शुरू कर दी, उसके अंदर कुछ चीज़ें अपनी मर्ज़ी, अपने माने जो है अख़ज़ कर दिए और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उस हुक्म को तोड़ मोड़ करके उसके अंदर जो है इजाफ़ा कर दिया। ये है बिदअत। इस्लाम में बिदअत जो है वो मना है, हराम है, मुमानियत है। और कुल्लु बिदअतिन ज़लालह, हदीस है, अज़्ज़लालतु इलन्नार, कि बिदअत क्या है, गुमराही है, और गुमराही क्या है, जहन्नुम की तरफ, इलन्नार, जहन्नुम की तरफ लेकर जाने वाली है। तो आप अपने आप को जहन्नुम में जाने वाला क्यों बना रहे हैं? आप रुक जाएं। जो दीन आपको दिया गया है उस दीन को एज इट इज़ आपने फॉलो करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब वही का नुज़ूल होता था तो हालात के मुताबिक वही नाजिल होती थी। कुरान जो है हालात के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके 23 साल में नाजिल हुआ है। तो जब कुरान नाजिल होता था, जब अहकामात नाजिल होते थे, जब लोग अपने मसाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे मुझे नहीं मालूम अल्लाह का इसके बारे में क्या हुक्म है, तो उसके बाद अल्लाह ताला वही नाजिल करते थे और उस हुक्म का सलूशन देते थे और बताते थे कि इस मसले का ये हल है। तो सहाबा इकराम कहते थे समिअना व अतवाना, कि ए अल्लाह के रसूल हमने सुन लिया और हमने मान लिया, यानी हम सुनने वाले और मानने वाले हैं, और वो सेम एज इट इज़ उस पर अमल करते थे। कभी उन्होंने क़ीलो क़ाल नहीं की, कभी उन्होंने कोई चूँ चरा नहीं की, ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ये हुक्म ऐसा नहीं है, हम तो नहीं मानेंगे, हमें तो सही नहीं लग रहा, ये बात तो ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। अपनी अक्ली मंतक नहीं लड़ाते थे, क्योंकि शरीयत और जो दीन है वो अक़ल से मावरा है। अगर आप शरीयत के अहकामात को अक़ल के तराजू में रख के तोलना शुरू करेंगी तो आप नहीं शरीयत पर अमल कर सकती। ये दीन जो है ये अल्लाह की तरफ से मिन जानिब अल्लाह नाजिल है। इसमें आपका, आपकी अक़ल, आपका दिल दिमाग, इसका कोई कंसर्न नहीं है, इसमें इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपने अपने दिल दिमाग को, अपने माइंड को, अपनी अक़ल को इस दीन के मुताबिक करना है, ना कि इस दीन के मुखालिफ करना है। अब शरीयत में कोई दिन जो है मखसूस नहीं है किसी काम के लिए। जैसे सपोज शब रात आती है, शब मेराज आती है, 10, 9, 10 मुहर्रम आते हैं, रजब के दिन आते हैं, ऐसे कुछ मखसूस नहीं है। 12 रबीउल अव्वल आता है, इसमें कोई मखसूसियत नहीं है कि इसको आपने रोडों पर निकल करके सेलिब्रेट करना है, एक दूसरे को विशेस करनी है, मुबारकबादें देनी है, मखसूस इबादत करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो आइडियल हैं वो हैं सहाबा इकराम और उनकी जमात।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو برابر ہم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، ایون کہ صحابہ اکرام بھی نہیں پہنچ سکے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ صحابہ اکرام کے طرز عمل کو فالو کرنا ہے کہ ان لوگوں نے بھی تو ہماری طرح کی زندگیاں گزاری اور ہماری طرح ہی عبادت کرتے تھے، تو ہم نے جس طریقے سے انہوں نے زندگیاں گزاری، انہوں نے پیغمبر کو فالو کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، اسی لیے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور کہا جاتا ہے۔ فالوور کا مطلب آپ کو پتہ ہوگا، پیروکار، ماننے والا۔ تو اب آپ کس کے فالوور بنیں گے؟ آپ صحابہ اکرام کے فالوور بنیں گے، صحابیات کے فالوور بنیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ نے وہی کام کرنا ہے، اسی طرز زندگی کو گزارنا ہے جو انہوں نے گزاری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے، اپنے مرضی کے طریقے کرنے ہیں، جو دل چاہا دین کا حکم مان لیا اور جو دل چاہا آپ نے حکم چھوڑ دیا، اور جہاں دل چاہا آپ نے ایڈیٹنگ کر لی اور جہاں دل چاہا آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے علماء اکرام سے معلوم کرنا ہے۔ اب آج کل مسئلہ یہ ہو گیا کہ علماء اکرام کے جو درمیان ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے، کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی کہتا ہے وہ کرو، تو پبلک جو ہے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ تو اس میں آپ پریشان نہیں ہو۔ دیکھیں، میں آپ کو اس کا سیدھا اور سچا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ بھائی آپ ہمیں قرآن اور سنت کا طریقہ بتائیں، اور اللہ نے کیا حکم دیا ہے، قرآن اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور احادیث میں اس کا کیا حکم ہے، وہ جو بتا دیں آپ سن لیں۔ پھر آپ کسی اور سے جو ہے اس کے بارے میں نہ پوچھیں، تحقیق نہ کریں۔ اس کے بعد آپ کیا کریں کہ اپنے دل سے استخارہ کریں اور اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں، اور کثرت سے پڑھیں کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، مجھے سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اگر وہ کوئی عالم یا کوئی اور ادارہ یا عالمہ اگر وہ آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کیا ہوگا تو آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا، آپ ان کی بات کو نہیں مانیں گی، عمل نہیں کر پائیں گی۔ لیکن اگر انہوں نے آپ کو صحیح گائیڈ کیا ہے، وہی گائیڈ کیا ہے جو قرآن اور احادیث اور صحاح ستہ کی بڑی کتابوں میں ہے، تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا اور آپ کہیں گی کہ ہاں یہ انہوں نے صحیح بتایا ہے، اور واقعی ایسا ہوگا، اور پھر آپ اس کو اپنی زندگی میں اس عمل کو داخل کر لیں گی، آپ اس پر عمل کرنے والی بن جائیں گی۔ لیکن اگر آپ علماء اکرام کو کہیں گی کہ یار میں اس سے بھی پوچھ لوں، اس سے بھی پوچھ لوں، اس کو بھی دیکھ لوں، اس کو بھی دیکھ لوں، اس کو بھی سن لوں، اس کو بھی سن لوں، یہ ہے اصل آپ کو شیطان بہکائے گا۔ اس میں کیا ہوگا کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گی، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ کوئی کہے گا جائز ہے، کوئی کہے گا ناجائز ہے، کوئی کہے گا حرام ہے، کوئی کہے گا حلال ہے، کوئی کہے گا مکروہ ہے، کوئی کہے گا مکروہ تنزیہ ہے، کوئی کہے گا مکروہ تحریمی ہے، کوئی کہے گا مباح ہے۔ مطلب آپ جو عام پبلک ہے وہ پریشان ہو جائے گی، اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یار کیا کرے۔ تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں، برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ ارے یہ سارے مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ سارے ملا ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ تو لڑتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا بھی نہیں کرنا، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، تو ان کے بعد جو دین کی ترویج اور اشاعت کی ذمہ داری ہے وہ ہے علماء اکرام کے اوپر۔ تو علماء اکرام کے بارے میں یہ ہے کہ حدیث میں ہے الاختلاف امتی رحمت، کہ میرے علماء کا جو اختلاف ہوگا وہ بھی رحمت ہوگا۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہہ رہے کہ نماز ہاتھ اٹھا کے پڑھو، کوئی کہتا ہے گرا کے پڑھو، کوئی کہتا ہے سیدھے کھڑے کر کے کرو، کوئی کہتا ہے سمٹ کے سجدہ کرو، کوئی کہتا ہے چوڑا سجدہ کرو، کوئی کہتا ہے کھل کے سجدہ کرو، کوئی کہتا ہے ایسے کرو، تو یہ ہے نا، یہ علماء اکرام کی بحث ہے۔ آپ عوام نے اس میں نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علمی بحث ہے، اور علمی بحث میں جو ہے کوئی متفق ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ ائمہ میں آپ کو پتہ ہے 4 ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل۔ سارے صحیح ہیں، سب عمل کرنے والے ہیں، سب دیندار ہیں،
تھے اور سب کی نے کتابیں لکھی اور سب کا عمل رہا اور سب نے اسی دین کی ترویج کی، سب نے اس دین کی اشاعت کی، لیکن کہیں کسی مسئلے میں کسی کی بات، کوئی اپنی بات کہتا تھا، کوئی کسی کو اپنی بات کہتا تھا۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ دیکھیں، آپ اپنے گھر میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے گھر میں سپوز آپ کی فیملی میں 5 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ایک آپ کی امی ہے، ایک آپ کے ابو ہیں، ایک بھائی ہیں، 2 آپ بہنیں ہیں، 5 افراد ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ 5 افراد کسی معاملے میں، جیسے آپ کے بابا امی بیٹھے ہیں، کسی مسئلے میں آپ لوگ جا رہے ہیں، کہیں جانا ہے، کوئی پکنک ہے، کوئی پارٹی ہے، کوئی شادی ہے، کوئی لینا دینا ہے، کسی کی دعوت کرنی ہے، کسی کے گھر جانا ہے، تو آپ گھر والے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ مشورہ کرتے ہیں نا، بتاؤ بچوں کہ کیا کریں، کیسے کریں، کوئی گھر میں شادی ہے، کوئی قریب کی شادی ہے، تو کس نے کیا بنانا ہے، کتنا بنانا ہے، کیا گفٹ ان کو دینا ہے، اس بارے میں پیرنٹس مشورہ کرتے ہیں۔ تو ہر کوئی کہتا ہے بابا ایسے کر لیں، وہ کہتا ہے ایسے کر لیں، وہ کہتی ہیں ایسے کر لیں، مدر کہتی ہیں ایسے کر لیں، فادر کہتے ہیں نہیں میری تو یہ رائے ہے۔ اب آپ دیکھیں 5 ممبر ہیں، ایک ہی گھر کے 5 ممبر ہیں، لیکن سب کی رائے مختلف ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک ماں باپ کے، دوسری مثال آپ کو دیتی ہوں، ایک والدین ہیں، ان کے 5 بچے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا 5 کی اپیرنس جو ہے وہ ایک جیسی ہے؟ چلو 5 سپوز کرتے ہیں بیٹے ہیں، 5 کے بیٹوں کی شکل ایک جیسی ہے، ان کی عادات ایک جیسی ہیں، ان کا بیٹھنا، ان کا ہنسنا، ان کا سونا، ان کا آئی کیو لیول، ان کا پڑھائی میں انٹرسٹ، کسی کا گیم میں ہوگا، کسی کا اسٹڈی میں ہوگا، کسی کا ڈاکٹر بننے میں ہوگا، کسی کا پائلٹ بننے میں ہوگا، کسی کا کچھ بننے میں ہوگا، کسی کوئی گورا ہوگا، کوئی کالا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی موٹا ہوگا، کوئی کیسا ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی اپنے پیرنٹس سے ریزمبل کر رہا ہوگا، کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے علماء اکرام ہیں، ان کی علمی باتیں ہیں، آپ نے ان چکروں میں نہیں پڑنا، نہ ہی ان کو برا بھلا کہنا ہے کہ ارے یہ تو ایسا ہی ہیں، یہ تو آپس میں ہی لڑتے مرتے رہتے ہیں۔ ارے آپ کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے جو اتنے سال اپنی زندگی کے علم حاصل کرنے میں حاصل کیے ہیں، کیا لڑنے مرنے کے لیے حاصل کیے ہیں؟ کیا اس لیے حاصل کیے ہیں کہ عوام ان کو یہ کہے کہ یہ تو لڑتے مرتے رہتے ہیں، ان کا تو کوئی اپنا دین ایمان نہیں ہے، چھوڑو بس دین وین کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنا نماز قرآن کر لو؟ یہ کیا بات ہے بھائی؟ نماز قرآن اگر اپنا کر لو تو آپ کو کیسے پتا کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو تو وضو کرنا بھی نہیں آتا، آپ کو تو مسح کرنا بھی نہیں آتا، آپ کی تو تجوید صحیح نہیں ہے، آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ آپ یہ جو نماز پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں تو بالکل صحیح ہے اور یہ قابل قبول ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک کام کریں، ان بدعات کو چھوڑ دیں، ان بدعات کو چھوڑ کر کے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ان اختلافات کے چکر میں نہیں پڑے، بس یہ سوچیں کہ اللہ مجھے صحیح دین والوں سے جوڑ دیجئے، مجھے صحیح لوگوں کے ساتھ جوڑ دیجئے، مجھے صحیح دین بتا دیجئے اور میرے لیے اس صحیح دین پر عمل کرنا آسان بنا دیجئے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ ہر وقت صحیح لوگوں سے ملنا، صحیح دین حاصل کرنا اور اس پر عمل کی دعا مانگنا، یہ ہے آپ کا کام، نہ کہ آپ دوسروں کے اندر گھسیں اور ان کے بارے میں سوچیں اور غلط کام کریں۔ اپنے آپ کو بھی سیو کریں، اپنی فیملی کو بھی سیو کریں، اپنی بچوں کو بھی سیو کریں، تاکہ وہ آپ کے جو بچے ہیں وہ آگے صحیح دین کو لے کے چلیں۔ آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ دین کا آپ نے جانگیا بنا دیا ہے۔ اتنا بڑا پاجامہ تھا، آپ نے اس کو چھوٹا سا کر کے جانگیا بنا دیا۔ تو دین کو ایسے جانگیا نہیں بنائیں، دین کو دین ہی رہنے دیں۔ آپ لوگوں کو نہیں پتا، آپ کا کام ہے صرف علماء اکرام سے قرآن اور حدیث کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں یہ پوچھنا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ آیا قرآن میں اس کا کیا حکم ہے اور احادیث میں اس کا کیا حکم ہے، صحیح بخاری میں کیا ہے، مسلم میں کیا ہے، صحیح ستہ کی کون سی کتاب میں کون سی حدیث ہے جو ہمیں اس کے بارے میں، ہمارے اس مسئلے کے بارے میں بتائی جا رہی ہے اور ہم نے اس پر کیسے عمل کر رہے ہیں۔ دیٹس اٹ۔ یہ ہے آپ کی ذمہ داری اور یہ ہے آپ کا کام۔ باقی الٹی سیدھی چیزوں کے اندر گھسنا، دوسروں کے اوپر تنقید کرنا، ٹونٹنگ کرنا،
اور ہر ایک کے اندر گھس گھس کے حاصل کرنا اور بلا وجہ کی بحث کر کے ٹائم ضائع کرنا، ایسا نہ کریں خدارا۔ زندگی بہت مختصر ہے، اس کو ایک اچھے کاموں میں، پازیٹیو ورک میں اور اپنی عبادات کے ساتھ گزارے، خوشیوں کے ساتھ گزارے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کے لیے اس دین کو حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا آسان کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔